तहज्जुद की पाबंदी ना होना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं, वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, ऐ मेरे महबूब रात को तहज्जुद अदा कीजिए, असा अन यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, हो सकता है अल्लाह आपको मकाम महमूद अता फरमाए। तो जैसे नबी अलैहिस्सलाम को तहज्जुद से मकाम महमूद मिलने की बशारत मिली, उम्मती को तहज्जुद की पाबंदी से अल्लाह का कुर्ब मिलने की बशारत है। एक बात ज़हन में रखिए कि तहज्जुद के वक्त में फरिश्ते उन बंदों की फहरिस्त पर आते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। अब अगर एक दिन तहज्जुद मिस हो गई तो लिस्ट में से नाम निकल गया, फिर दूसरे दिन मिस हो गई तो फिर नाम निकल गया। अगर 10 मरतबा महीने में नाम निकल जाए तो इसका मतलब है कि अल्लाह के चाहने वालों की फहरिस्त में उनका नाम ही शामिल नहीं होगा। इसलिए आम लोगों के ऊपर तहज्जुद लाजिम नहीं है, लेकिन जो सालिक हो और अल्लाह से मोहब्बत चाहने के तालिब हो, उनके लिए तहज्जुद बहुत ज़रूरी है। और तहज्जुद पढ़ना कोई मुश्किल काम भी नहीं। कौन कहता है कि आप आधी रात से तहज्जुद पढ़ें? आदत बनाएं कि अजान होने से आधा घंटा पहले उठना की आदत बन जाए। फर्ज करो अजान होती है 4:45 पे, तो आधा घंटा पहले उठें और 15 मिनट में वुज़ू कर लें। और अगर किसी को वॉशरूम में ज़्यादा वक्त लगता है तो वो खुद न पहले उठ ले, क्योंकि बाद लोग नौजवान जो हैं वो बैतुल खला में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। बैतुल खला में जाके ऐसे बैठते हैं जैसे बैतुल खाला होती है। तो 15 मिनट में वुज़ू करके जो आखिरी 15 मिनट हैं बस उसमें 4 रकत हल्के पढ़ लें। पहली 2 रकत कुल या अय्युहल काफ़िरून और कुल हुवल्लाहु अहद के साथ, और दूसरी 2 रकत जितना अल्लाह तौफीक अता फरमाए सूरह यासीन शरीफ पढ़े और सूरतें पढ़े जो याद हैं। बस यही तहज्जुद है। आज के दौर में जो बंदा ये अमल कर लेगा तहज्जुद हो जाएगी। फिर उसके बाद फजर का वक्त हो जाएगा तो फजर पढ़ें और बाकी मामूलात फजर के बाद करें। अगर आप कहते हैं जी नींद पूरी नहीं हुई तो फजर के बाद फिर सो जाए। पहले दौर में तहज्जुद बैनन नौमैन होती थी और आज के दौर में फजर बैनन नौमैन होती है। लेकिन तहज्जुद की बहरहाल पाबंदी होनी चाहिए, हाजिरी लोग नहीं चाहिए। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है, जब शाम को उजरत मिलने का वक्त होता है तो उस वक्त वो हाजिर होता है, गैर हाजिर नहीं होता। इसी तरह सालिक को तहज्जुद के वक्त रोजीना मिलता है अल्लाह की तरफ से, तो वो कैसे उस वक्त सोया हुआ हो सकता है? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि सबका शुक्र अमात उड़ गए, आखिरी रात के चंद नफल काम आ गए। तो ये आखिरी रात के चंद नफल जो हैं ये इंतहाई ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला हमें बाकायदगी के साथ तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो तहज्जुद में रुकावटें हैं उनमें सबसे पहली है बदनज़री, और दूसरा है ऐसी चीज़ें खाना बाजार की कि जिनमें हलाल हराम की मिलावट हो, तो इससे फिर इंसान तहज्जुद से महरूम हो जाता है। हदीस मुबारक में है, जब रात आती है तो 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह की जमातें होती हैं। एक वो फरिश्ते, एक वो लोग कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि देखो ये मेरे महबूब लोगों के उठने का वक्त है, जाओ और इनको पर मार के जगा दो। तो फरिश्ते आके पर मार के जगा देते हैं, खुद ब खुद आंख खुल जाती है। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह फरमाते हैं, रात पवेते बेदर्दानो मिठी नींदर आवे, रात पवेते बेदर्दानो मिठी नींदर आवे, दर्दमंदानू याद सजन दी सुते आन जगावे। और जो दर्दमंद होते हैं उनको सजन की याद सोते को जाके जगा देती है। तो अल्लाह करे कि हम भी उन लोगों में शामिल हों कि जिनको महबूब की याद सोते में आके जगा देती है। और दूसरे ग्रोह के लोग होते हैं, ये अल्लाह के मुकर्रबीन होते हैं,
اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے محبوب لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے، تھکے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جا کے ان کی کروٹ بدل دو، یہ چاہیں گے تو سو جائیں گے اور چاہیں گے تو یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، میں ان کے سونے پہ بھی راضی، میں ان کے جاگنے پہ بھی راضی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی کاریگر آئے اور اس کا ہتھیار جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ اپنے مزدوری کے وقت میں اپنے ہتھیار کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کی مزدوری کاٹی نہیں جاتی کہ اتنا وقت آپ نے کام نہیں کیا، بھئی وہ چیز اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی کریں کہ دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ ان کے جاگنے پہ بھی راضی، ان کے سونے پہ بھی راضی۔ پھر تیسرا گروہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ، یہ وہ میرے بندے ہیں جن کو میں پسند ہی نہیں کرتا، تم جا کے پہرا دو کہیں یہ نہ اٹھ جائیں، میں ان کی شکل ہی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر تہجد قضا ہوتی ہے تو آپ دل میں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ میری شکل دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے، اور کوشش کریں کہ باقاعدگی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ تہجد پڑھیں۔ وہ چند لمحے تو 24 گھنٹے کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام غلطیوں کو تاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ، نام عبداللہ تھا مگر مدینہ طیبہ سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ والد فوت ہو گئے تھے تو چچا ان کی کفالت کرتے تھے اور چچا نے ان کو بڑے محبت سے رکھا تھا، کھانا بھی اچھا دیتا تھا اور بہترین لباس دیتا۔ عبداللہ شکل کا بھی بہت خوبصورت تھا، پھر اس کے اوپر جب قیمتی اور خوبصورت لباس پہنتا تو اس کی جوانی کو دیکھ کے، اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کے لوگ حیران ہوتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ جب مدینہ طیبہ آتا تو لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھتے تھے کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور کتنے اچھے کپڑے سے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عبداللہ نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب واپس گھر گیا تو چاہتا تو وہ تھا کہ میں نبی اسلام کی محبت کو چھپاؤں، مگر محبت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اس کے چچا نبی اسلام کا نام لیتے یا والدہ لیتی تو عبداللہ ذرا ادھر دیکھتا، توجہ سے بات سنتا، تو گھر والوں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ چنانچہ چچا نے ایک دن اس کو بٹھا کر پوچھا، عبداللہ سچ سچ بتاؤ کیا تم مسلمان بن گئے ہو؟ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا، ہاں میں نے کلمہ پڑھا، میں مسلمان ہو گیا۔ چچا کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا کہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں، تمہیں بہترین غذا دیتا ہوں، تمہیں کھانا دیتا ہوں، لباس دیتا ہوں، اور تو ایسا نمک حرام کہ ہم اپنے ماں باپ کے دین پہ جمے ہوئے ہیں، تو ہمارے دین کو چھوڑ کے چلا گیا۔ اگر ایسا ہے تو میں تمہیں پھر اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، میں نکال دوں گا۔ عبداللہ نے کہا نکال دے، میں چلا جاؤں گا۔ چچا کو اور غصہ آیا، اس نے تو پٹائی کی پہلے، جب ٹکا کے مار لیا نا اور اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ عبداللہ کے جسم پہ جو لباس تھا نا، پورا لباس کاٹ کے اتار دیا۔ یہ لباس میں تجھے سلوا کے دیا تھا، اب یہ لباس میں اتارتا ہوں۔ چنانچہ بالکل جیسے چھوٹا بچہ بالکل برہنہ ہوتا ہے، عبداللہ کو اس طرح برہنہ حالت میں اس نے اپنے گھر سے دھکا دے دیا۔ اب جوان عمر بیٹا جب اس طرح برہنگی کی حالت میں گھر سے باہر نکلا تو ماں کچھ کر تو سکتی نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا کہ ایک چادر تھی جو اپنے سر پہ عورتیں بڑی چادر لیتی ہیں، اس نے وہ چادر گلی میں ڈال دی کہ میرا بیٹا کم از کم میری چادر سے اپنے سطر کو تو چھپا لے گا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرا ٹکڑا جیسے سردیوں میں گرم چادر لپیٹتے ہیں اپنے اوپر لپیٹ لیا۔ پھر عبداللہ سوچنے لگا میں کہاں جاؤں، تو دل نے کہا کہ جن کی خاطر یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے اب مجھے انہی کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ آئے۔ فجر کے بعد کا وقت ہے، نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے اور صحابہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا، یہ وہی نوجوان تھا جو اتنے خوبصورت لباس پہنتا تھا، لوگ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے۔ آج 2 چادروں میں لپٹا ہوا آ رہا ہے، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے، وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔
جب عبداللہ عنہ آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا عبداللہ کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنی پٹائی ہوئی، اپنے زخم کو نشان دکھائے اور میرے تو کپڑے بھی اتار لیے گئے، اور یہ والدہ کی چادر ہے جس میں کہ میں اپنے جسم لپیٹ کے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا عبداللہ، یہ جو اصحاب صفہ ہیں نا مسجد میں، جو مہاجرین ہیں، جو دین سیکھنے والے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ وقت گزارو۔ چنانچہ عبداللہ عنہ نے اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ بڑی قربانی دے کے آئے تھے نا، تو ان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ تھا۔ حدیث میں آتا ہے یہ کبھی کبھی مسجد نبی کے گیٹ پہ نا زور سے اللہ 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 یہ الفاظ کہتے تھے۔ حضرت عمر عنہ کی طبیعت میں نظم و نسق بہت زیادہ تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹ پھرائی، عبداللہ تمیز سے کام لو، کیا ایسی باتیں کر رہے ہو، چلاؤ مت، آواز نیچی رکھو۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر عنہ کو بلایا، فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہنا، یہ جو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب کے کرتا ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کو ایک غزوہ کے لیے نکلنے کی ضرورت پیش آئی، تو حضرت عبداللہ ذوالوجہین رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ کچھ سفر طے ہو گیا، ایک جگہ پر قیام ہوا، وہ جگہ بڑی سرسبز تھی اور موسم میں ذرا خنکی تھی، ٹھنڈ تھی۔ حضرت عبداللہ عنہ کو بخار ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ عنہ کو بخار ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں ان کی تباہ پرسی کے لیے جاتا ہوں۔ چنانچہ ابو بکر، عمر، عثمان یہ سب ساتھ ہیں اور نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے آئے۔ اچھا بخار تیز تھا اور عبداللہ عنہ بس لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند کر کے۔ نبی علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو میرے آقا کو یاد آ گیا یہ نوجوان کتنی نعمتوں کی زندگی گزار رہا تھا، اس نے اللہ کی خاطر اس جو ہے وہ تکلیف کو برداشت کیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ کر بیٹھے اور اس کے سر کے نیچے سے سرہانے کو ہٹا دیا اور اس کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ عبداللہ عنہ وہ صحابی ہے جن کو اس حال میں موت آئی کہ ان کی نگاہیں نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر جمی ہوئی تھی اور ان کا سر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں تھا۔ انہوں نے آخری سانس لیا اور ان کی اوپر پرواز کر گئی۔ آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ عبداللہ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کو نبی علیہ السلام کی مبارک گود کے اندر موت آئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو نہلا دو اور تیار کر دو۔ پھر نبی علیہ السلام کی جو اپنی چادر مبارک تھی نا، نبی علیہ السلام نے وہ چادر دی اور صحابی سے فرمایا کہ عبداللہ کو کسی اور کپڑے میں کفن نہیں دینا، میری چادر کا کفن دینا ہے۔ اللہ کی قدردانی دیکھیے، جس جسم کو اللہ کے لیے ننگا کیا گیا، آج اللہ اس بدن کو محبوب کی چادر سے ڈھانپ رہے ہیں۔ ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کا کفن مل رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر عبداللہ عنہ کو لے کر گئے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی بندہ ہو نا، وہ قبر میں اترے میت کو زمین پہ رکھنے کے لیے۔ اب عبداللہ کا تو کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں وہاں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو قبر میں اتاروں گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عبداللہ عنہ کی قبر میں نیچے اترے اور آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کی میت کو لیا اور اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ پھر ان کی میت کو زمین پر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی، اس بات کو سن کے تو عمر رضی اللہ عنہ وجد میں آ گئے۔ کیا بات کہی؟ نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا۔